अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। रमज़ान हिजाज से अल्लामा साहब की एक शहकार नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा की किस्त नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहली किस्त में जैसा कि मैंने मुख्तसर बयान किया था कि इबलीस जो है वो अपने मशीरान से मुखातब होता है और उनसे कहता है कि ये अनासर का पुराना खेल, ये दुनिया दूं, साकुना ने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज, जिसने इसका नाम रखा था जहान काफनू। मैंने दिखलाया फरंगी को मलुकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदो दीरो कलीसा का फसूं। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का, मैंने मुनअम को दिया सरमाया तारी का जुनूं। कौन कर सकता है इसकी आतिश सोजा को सर्द, जिसके हंगामों में हो इबलीस का सोजे दरू। जिसकी शाखें हों हमारी आबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है उस नखले कोहन को सरनिगूं। अब ये सारी बात सुन के जो उसका पहला मुशीर है वो अब उसको उसका जवाब देता है। वो कहता है कि इसमें क्या शक है कि मुहकम है ये इबलीसी निज़ाम, इसमें क्या शक है कि मुहकम है ये इबलीसी निज़ाम, पुख्ता सर इससे हुए हुए गुलामी में आवाम। अब इस शेर में अगर आप मुश्किल अल्फाज देखें तो ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन मजबूत, मुहकम कहते हैं मजबूत, पक्का, पायदार। और एक लफ्ज़ इसमें इबलीसी निज़ाम, तो आपको पता ही है इबलीस के तरफ ही इशारा है इसका। और पुख्ता तर, पक्का, मजबूत तर। और हुए गुलामी, गुलामी की आदत हो जाना। अब वो पूरी बात सुन के इबलीस की, उसका मुशीर कहता है कि मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो कुछ आपने कहा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि इबलीस का खड़ा किया हुआ निज़ाम नहायत मजबूत है, यानी मुहकम मजबूत है। इबलीस यानी इबलीस ने जो निज़ाम दिया है, आगे जो निज़ाम चल रहा है वो बहुत मजबूत है और उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। और उसका कमाल ये है कि इंसान की फितरत ये है कि दूसरों को अपना महकूम बनाना चाहता है। इस मकसद में जब इबलीस ने बादशाहों की मदद की तो अवाम ने अपनी गुलामी में अपने आप को, अपनी गुलामी की उनको आदत पड़ गई। यानी हुए गुलामी में अवाम, अवाम जो है वो भी अपनी गुलामी की आदत में वो पुख्ता तर हो गई, उन्होंने अपनी आदत पुख्ता कर ली और ये समझ लिया कि हम पैदाइशी गुलाम हैं, हमारी ज़िंदगी में ये गुलामी जो है ये हमारा मुकद्दर हो चुकी है। और उसके बाद कहता है कि है अजल से उन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद, उनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेकयाम। अब अजल इसमें है हमेशा, और तकाजा अब देख लें, तलब, ख्वाहिश, मंशा। और बेकयाम होता है बगैर खड़े हुए, नमाज बेकयाम ऐसी नमाज कि जिसके अंदर कयाम ना हो, सजूद ही सजूद हो। तो इससे दूसरे बशीर का क्या मतलब है कि वो कहता है कि है अजल से इन गरीबों के मुकद्दर में सजूद। ये जो गुलाम हैं, जिनकी फितरत में गुलामी आ गई है, ये जो बादशाहों के गुलाम रहे हैं और हमेशा उनकी अताअत में उन्होंने अपनी आदत पुख्ता कर ली है, उनकी सोच के ज़रिए असर ये बादशाहों को ज़िल इलाही कहा करते हैं। और यही वजह है कि उनकी जो नमाज है उसमें क़याम नहीं है। वैसे जो नमाज है वो बगैर क़याम के तो नमाज होती ही नहीं। तो ये वो लोग हैं, ये गुलामी में पुख्ता हुए हुए ये लोग हैं कि इनकी ज़िंदगी बादशाहों के सामने सजदे में पड़े हुए हैं, ये बादशाहों के कदमों में सजदा रेज हैं, पर उनकी अताअत में इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है और सारा उठाने का, इनको क़याम का मौका ही नहीं मिलता। तो गोया ये एक ऐसी जो है नमाज में मशगूल है कि जिसमें क़याम जो है वो नहीं। फिर आगे कहते हैं कि आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं,
ایک بڑا سادہ سا مصرع ہے، آرزو خواہش تمنا اور ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے، یا رہتی ہے خام، خام پختہ کی ضد ہے، یعنی کچا، آدھا کچا اور آدھا پکا، اس کو خام کہا جاتا ہے۔ تو مشیر کہتا ہے کہ یہ جو غلامی میں اس کے تو پختہ ہیں، کہ ان کے دل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلامی سے نجات کی، آزادی کی خواہش ہی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر کہیں غلطی سے ہو بھی جائے، وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے، اگر کہیں غلطی سے پیدا ہو بھی جائے تو اسی وقت ہی مر جاتی ہے، اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ خام رہتی ہے، وہ اپنے منظر کی طرف نہیں جاتی، یعنی وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے، بلکہ آرزو دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل میں ہی مر جاتی ہے، اگر نہ بھی مرے تو دل کے اندر وہ دبی رہ جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ ہماری سی پیم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ ہماری سی پیم کہتے ہیں مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش کرتے رہنا، لگاتار کوشش، اور کرامت کسی امر کے خلاف عادت کے ظہور کو، یعنی کسی امر کے خلاف عادت کے ظہور کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور صوفی اور ملا یہ ملوکیت، ملکویت کہتے ہیں بادشاہت کو، شہنشاہیت، کسی ایک شخص کی حکومت جو ہوتی ہے۔ تو اب مشیر کہتا ہے کہ یہ ہماری سی پیم کی کرامت ہے کہ آج صوفی اور ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری، یعنی ابلیس اور اس کے کارندوں کی مسلسل کوششوں کا یہ ثمر ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے علماء سو اور غیر اسلامی تصوف پیش کرنے والے نام نہاد صوفی سرمایہ داری یعنی مادیت پرستی کے غلام ہو چکے ہیں، یعنی ان کا متاع نظر رضائے الہی کے حصول کی بجائے مال و اسباب کا حصول ہے۔ یعنی یہ ہماری ہی کوشش ہے کہ ہم نے صوفی اور ملا جو اللہ کے رستے کو، اللہ کو چاہنے والے تھے، جو رضائے الہی کو ڈھونڈنے والے تھے، وہ بھی ملوکیت، وہ بھی بادشاہ جو ہے اسی کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر کہتا ہے کہ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ تب مشرق، مشرق کی عادت، یعنی مشرق کے رہنے والے لوگوں کی عادت، موضوع مفید، اور افیون ایک نشہ آور مرکب ہے، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ علم کلام ایک ایسا علم ہے جس کے متکلمین اصول دین میں اصول دین میں ایجاد کیا ہے، تاکہ وہ اپنے عقائد کو شرعی تصور کی طرح رجوع کیے بغیر، یعنی عقلی دلال دے کر ثابت کر سکے، یعنی کسی بھی، یعنی اپنے عقائد کو عقلی دلال دے کر اپنے علم کے ذریعے اس کو ثابت کرنا جو ہے وہ علم کلام کے اندر آتا ہے۔ تو اب یہ وہ جو ابلیس کا مشیر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نقطہ کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اب وہ کہتا ہے کہ مشرق کی قومیں سہل پسند ہیں، یعنی طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، وہ اس قابل بھی نہیں کہ ہماری شروع کی گئی علم و کلام کی دقیق بحثوں کا مطالعہ علم و کلام کی کتب سے کریں، اس لیے ہم نے قوالی یعنی غیر اسلامی تصوف متعارف کرا دیا ہے، تاکہ جو مقصد ہم نے علم الکلام کے ذریعے حاصل کرنا تھا وہ قوالی سے کریں۔ علم الکلام انسان کو بے عملی اور بیکاری کا عادت بناتا ہے، یعنی صرف بحث اور مباحثے کی بات ہوتی ہے، اس پہ عمل کچھ نہیں ہوتا، مگر چونکہ مشرقی اقوام کا مزاج ذرا جدا ہے، اس لیے ہم نے یہی کام قوالی یعنی غیر اسلامی تصوف سے حاصل کیا ہے۔ یعنی اس کا مرکزی جو خیال ہے وہ یہی بنتا ہے کہ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تو نہیں علم کلام، یعنی علم کلام میں جو پہلے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اور ہم نے تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ہمارے جو علماء تھے وہ اسی میں بحث مباحثے میں پڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو ثابت اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ مباحثے کیا کرتے تھے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں علم کلام میں جو لوگ تھے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو قوالی کی طرف دیا۔ قوالی سے کیا ہوتا ہے؟ قوالی میں جب اپنے آپ کو مطلب بھول جاتا ہے،
اس طرح اس میں وجد طاری ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہی وجد ہم نے قوالی کے ذریعے ان کے اوپر غیر اسلامی طریقوں کے سے طاری کر دیا ہے، تاکہ یہ اسی کام میں لگے رہیں اور ان کو اپنی آزادی کی طرف جو ہے وہ، یا اپنے اصل جو ان کی منزل تھی اس کی طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اب ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، طواف و حج، حج اور عمرہ کی طرف اشارہ ہے، اور ہنگامہ شور، کند ہو جانا، موٹی دار ہو جانا، نکارا ہو جانا، کمزور ہو جانا، اور تیغ بے نیام، ننگی تلوار۔ اب اس میں وہ بشیر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، وہ کہتا ہے اس طرح ہمارے کرنے کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یعنی طواف کے اور عمرہ کے لیے، حج کے لیے جوگ در جوگ جا رہے ہیں، حرم شریف میں جمع ہو کر اپنی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، کہ مومن کی وہ جو تلوار تھی جس سے ہمیں خوف تھا، وہ تو اب نکارہ ہو چکی ہے، اس کی دار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کہ مسلمانوں میں اب باطل کو مسمار کرنے کا جو جذبہ وہ ناپید ہو چکا، اور یوں ان کی عبادت میز ہمیں لگتا ہے رسوم بن کے رہ گئی ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں، وہ لوگ جن کی تلوار سے زمانہ ڈرا کرتا تھا، ان کا عمرہ اور حج کچھ اور تھا، اور آج کا عمرہ اور حج وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل جو ہے وہ ایک رسم رہ گئی ہے، مسلمان جو ہے صرف عبادت کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ورنہ ان کی جو تلوار ہے وہ بالکل بے دار اور وہ موٹی دار اس کی ہو چکی ہے، وہ ہمارے نظام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر کہتا ہے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ اس کی نومیدی، نومیدی کہتے ہیں مایوسی، نا امید ہونا، حجت دلیل ثبوت، اور فرمان جدید نیا حکم، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ اب وہ مشیر کہتا ہے کہ ہم نے ہی تو اپنے دوستوں کے ذریعے یہ بات مسلمانوں میں مشہور کر دی ہے، کیا مسلمانوں کو جہاد بھی سیف کی ہرگز ضرورت نہیں ہے؟ یعنی اب ہم نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ اس دور میں کچھ علماء تھے کہ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ آج کے دور میں جہاد بھی سیف کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاد بھی جو ہے وہ علم اور قلم کے ذریعے جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو ہم نے مسلمانوں کو جہاد بھی سیف کی ضرورت نہیں، اور یوں ہم نے انہیں باطل کی مخالفت سے باز رکھا ہے۔ یہاں علامہ صاحب اس فتاوی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں اس دور میں مسلمانوں کو جہاد بالسیف سے روکا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ انگریز ہمیں مسجد میں جانے سے نہیں روکتے، انگریز ہمیں گرجا میں جانے سے نہیں روکتے، مندروں میں جانے سے نہیں روکتے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ اسی غلامی میں رہیں اور اپنی عبادت چپ چاپ کر کے عبادت کرتے رہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ کہ کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ تو یہ تھی جی پہلا بشیر جو ہے وہ اپنے ابلیس کو سن کے جو ہے اس کا جو جواب کہتا ہے، دوبارہ سے میں اشعار کو تو پڑھتا ہوں کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، اور ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ ہماری صحیح پیم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و رکویت کے بندے ہیں تمام، تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تو نہیں علم کلام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، اس کی نومیدی پہ حجت ہے کہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلیں گے اگلی اس کی قسط میں۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔